बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मौजूद हैं सरदार शाहिद साहब, शाहिद एडवोकेट साहब, सेड़ा से इनका तल्लुक है। सर वेलकम टू शो। थैंक यू। बहुत मेहरबानी सर, आपने हमें कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन इस वक्त हैं और नवंबर के आखिरी में बलदियाती इलेक्शन की अपना मुकर्ररा वक्त है और ये इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद हो रहे हैं, तकरीबन 31 साल के बाद हो रहे हैं और इन 31 सालों में एक नई नस्ल पूरी परवान चढ़ी है। तो आज हम सबसे पहले शाहिद साहब से बलदियाती निज़ाम समझने की कोशिश करते हैं, फिर उनके सियासी जो आगे हालात है उनके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। शाहिद साहब, सबसे पहला सवाल आपका कि ये बलदियाती निज़ाम है क्या और ये क्यों ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे पास आप तशरीफ़ लाए और जो लोगों की आवाज़ है उसको लोगों तक पहुँचाने की आपने कोशिश की है मेहरबानी। और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये एक अच्छी एफर्ट है आज़ाद कश्मीर के इस दूर दराज इलाके में जहाँ एलओसी पर बसने वाले लोगों की आवाज़ें जो है वो दूसरे इलाकों तक नहीं पहुँच सकती और मैं समझता हूँ कि आप उनके लिए नवीद बनकर आए कि आप उन लोगों के परेशानियां उनके प्रॉब्लम्स जो है वो दूसरे लोगों तक डिस्कस करेंगे और हुकूमत तक पहुंचाएंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता बहुत हूँ। मेहरबानी सर। जहां तक बलदियाती निज़ाम की बात कर रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे दुनिया के अंदर जो मारूफ सियासी निज़ाम है वो बुनियादी तौर पर बलदियाती निज़ाम है और वो एक ऐसा निज़ाम जिससे लोगों के घर पे उनकी दहलीज पे जो बेहतरीन जो उनकी जरूरतें हैं वो पूरी की जाती हैं। ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दुनिया की जो मारूफ जमहूरी कल्चर है उसके अंदर बलदियाती निज़ाम और इसका सेटअप जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इस सेटअप को जो है मजबूत नहीं किया गया और 32 साल के बाद तकरीबन 32 साल के बाद जो है वो लोगों को ये मौका मिला है कि वो लोगों की खिदमत कर सके और लोगों की उम्मीदों का महवर बनकर लोगों के मसाइल को उनकी दहलीज पर हल करने की कोशिश करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बलदियाती निज़ाम है ये हर हर हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि जो लेजिस्लेटिव लोग हैं पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी जिम्मेदारी अपनी और जो बलदियाती निज़ाम के तहत आने वाले लोग हैं उनकी जिम्मेदारी अपनी है कि वो लोगों तक लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को और नौजवानों को इस बात की तरफ ज़्यादा तहरीक करनी चाहिए कि ये निज़ाम बहुत अच्छा है और इस इलेक्शन में बिलखुसूस उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि लोगों के अंदर एक रुझान पैदा हो सके और ग्रास रूट पर छोटे छोटे लोग जो इस अमल में अपने आप को पेश करना चाहते हैं ताकि वो बड़ी सियासत में आकर अपना किरदार अदा कर सके। बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे अंदाज में आपने बयान किया। सर, मैं जैसे समझा हूँ कि बलदियाती निज़ाम से एक मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ट्रू लीडरशिप निकल के सामने आती है। ये बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। आज से पहले आज़ाद कश्मीर के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासतदान जिनमें सरदार सिकंदर अयाज खान मरहूम, इस तरह की बेशुमार लीडरशिप है जो ग्रास रूट से गई है। ये जो हमारे वजीर आजम रहे हैं सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी साहब, ये भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की सियासत करके छोटी जगह से चल के वो बड़ी वजारत उज़्मा तक पहुंचे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर आदमी को ये देखना चाहिए और इस बात पर जो है ना वो शौक पैदा करना चाहिए कि ये जो बलदियाती निज़ाम है ये सिर्फ और सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप यूनियन कौंसिल तक महदूद होंगे, बल्कि ये आपकी राहें खोलेगा और आपको ये मौका फराहम करेगा कि आप आज़ाद कश्मीर की सियासत के अंदर अपना अमली किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सर। आज़ाद कश्मीर का जो बलदियाती निज़ाम है, थोड़ी सी मुख्तसरन सी इस पर बात कीजिए कि किस तरह मसलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यूनियन कौंसिल की सतह पे इनके कौन कौन से ओहदे हैं और किस किस पे इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बलदियाती निज़ाम है उस निज़ाम के तहत जो है वो हर जो डिस्ट्रिक्ट यूनियन कौंसिल है उसके अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कौंसलर होगा और उसके बाद उसकी मुख्तलिफ वार्ड्स हैं एक यूनियन कौंसिल की, उसके अंदर से एक जो है लोकल कौंसलर जो है वो इलेक्ट होगा और उस जो वार्ड के जो लोग इलेक्ट होंगे वो अपना एक चेयरमैन मुंतखब करेंगे। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारा जिला है, जिले के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर जो तैनात होगा वो इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिलरों की बुनियाद पर होगा। ये वो उसको वोट देंगे और वो आगे जाके वो
ڈسٹرکٹ کونسل جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ منتخب ہوگا۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں شاید صاحب سوال ہے آپ سے، ماشاءاللہ آپ کا ابھی ہم انٹرویو سے پہلے گپ لگا رہے تھے کہ آپ کی جو وکالت کی پریکٹس کا تقریباً 2 دہائیاں گزر گئی ہیں اور ایک لمبا کیریئر ہے آپ کا، تو یہ آپ جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ آپ کا یہ پہلی دفعہ الیکشن ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے الیکشن میں حصہ لیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن 85 میں ہوئے آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر 85 کا جو الیکشن ہے اس کا ایک بڑا رول ہے، چونکہ یہ ابتدائی تھی، تو اس وقت بھی ہم نے اس کے اندر جو ہے نا اپنا کردار ادا کیا، اور پھر جب 87 کا الیکشن ہوا اس میں بھی میں موجود تھا، میں نے الیکشن نہیں لڑا لیکن الیکشن لڑایا ہم نے۔ 92 کا جو الیکشن ہوا اس میں بھی ہم موجود تھے، اور 98 کے اندر جب آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن کا اعلان کیا گیا تو اس میں مجھے جو ہے مسلم کانفرنس کا ٹکٹ دیا گیا، وہ بدقسمتی کے ساتھ وہ الیکشن نہیں ہو سکے، اور آج اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں 2022 کے اندر جو ہے وہ اپنی یونین کونسل کے اندر ڈسٹرکٹ کونسل کا امیدوار ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر پارٹیسپیٹ کروں گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ یہ آپ کی طرف سے اگر پریکٹیکلی الیکشن یہ ہو جاتے ہیں تو یہ پریکٹیکلی الیکشن آپ کا پہلا ہوگا، لیکن ٹکٹ آپ کو اس سے پہلے بھی ملا ہے۔ جی جی۔ یہاں سوال ہے شاہ صاحب کہ آپ کس پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو شروع سے پہلے مسلم کانفرنس میں تھے، تقریباً ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھی مسلم کانفرنس میں تھے، ہم بھی مسلم کانفرنس میں تھے، اور 2011 کے اندر جب آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ کا احیا کیا گیا، اس کی بنیاد رکھی گئی، تو اس میں بھی ہم شامل تھے، اور پھر ہم مسلم لیگ آزاد کشمیر میں شامل ہو گئے، تو اس وقت جو مجھے ٹکٹ ملا ہے وہ مسلم لیگ نون کا ملا ہے جی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ اس کے وہ آپ کو باقاعدہ ٹکٹ ہو گیا جی، آپ کو مبارک، اور ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ تھینک یو جی، خیر مبارک۔ اچھا شاہد صاحب، یونین کونسل سیڑا ایک خاص اہمیت کی حامل ہے۔ خاص اہمیت سے جب میں بات کر رہا ہوں تو یہاں جو ریسنٹلی سابق وزیر اعظم تھے سردار عبدالقیوم نیازی صاحب، ان کا تعلق یونین کونسل سیڑا سے ہے۔ آزاد کشمیر کے پہلے انجینئر، میرے خیال میں شاید میں درست کو کہہ رہا ہوں، سردار چیف انجینئر سردار آزاد صاحب کا تعلق یہاں سے ہے، سیٹ اتفاق صاحب کا تعلق ہے، ایک بڑے خاندان کا یہاں تعلق ہے، باقی بھی نامی گرامی لوگ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے جی، یہ واقعی یہ یونین کونسل جو ہے وہ بڑی خاص اہمیت کی عمل یونین کونسل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں سے وزیر اعظم بھی بنے ہیں سردار آزاد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کا اپنے ذکر خیر کیا، سردار اتفاق خان، اور اس طرح کی بڑی نامور شخصیت، اور یہاں اس یونین کونسل کے اندر ہمارے سابق صدارتی مشیر سردار عبدالمنان گوہر بھی ہیں، اور سردار صاحب خان مرحوم، اور اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں، جیت قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس یونین کونسل سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ جو یونین کونسل ہے یہ بڑی اہمیت کی عمل ہے، یہ ڈوگرا دور سے، ڈوگرا عہد سے بھی اس سیڑا کا ایک اپنا مقام اور اس کا وزن موجود ہے، تو یقیناً یہ بڑی اہمیت کی عمل یونین کونسل ہے۔ تو الیکشن جو ہے وہ جماعتوں کی بنیاد پر لڑے جائیں گے، اور نیازی صاحب کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف سے لڑیں گے، اور ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں، اور انشاءاللہ مسلم لیگ کی طرف سے لڑیں گے، اور اپنی طرف سے جو ہماری کاوش ہے اس علاقے کے لیے، اس کاوش کی بنیاد پر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہاں سوال ہے شاہ صاحب، آپ کی الیکشن کی تیاری مکمل ہے؟ آپ نے گراؤنڈ ہوم ورک مکمل کیا ہوا ہے؟ جی لیاقت صاحب، بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ تقریباً 98 میں بھی مجھے ٹکٹ ملا، اس وقت بھی ہم ذہنی طور پر اور سیاسی طور پر جو ہے اس چیز کے لیے تیار تھے، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ مجھے تقریباً 22 ایئرز میں وکالت کے پیشے سے میرا تعلق ہے، اور لوگوں کے ساتھ میرا براہ راست انٹریکشن ہے، اور ایک سیاسی وابستگی جو ہے وہ شروع سے رہی ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف نہیں گئے، تو لوگوں کے ساتھ ہمارا ذاتی تعلق ہے، اور لوگوں کے مسائل بھی ہم حل کرنے کی ہر ممکن جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے کوشش کی ہے، اور اس کوشش کی بنیاد پر سیاسی وابستگی کے ساتھ اور دیگر جو ہم عمل ہیں سیاسی عمل کے اندر جو زندہ رکھتے ہیں انسانوں کو، کہ ہم اس یونین کونسل کے اندر رہنے والے لوگ ہیں اور ہمیشہ رہ رہے ہیں اور لوگوں کے کام کاج کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پر ہماری جو تیاری ہے وہ مکمل ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہاں ایک سوال ہے شاہ صاحب،
آپ شروع سے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مسلم کانفرنس سے آپ کو ٹکٹ بھی ملا تھا، مسلم کانفرنس ریاستی جماعت ہے، تو میں اگر یہ کہوں یا آپ سے یہ سوال کروں کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت تو ایک خاندان سے ریلیٹ کر رہی ہے، نون جیسے نام سے ہی وہ ظاہر ہے، تو آپ نے اپنی ریاستی جماعت کو خیر باد کیوں کہا اور کیا وجوہات بنی کہ آپ دوسری جماعت کے اندر گئے؟ دیکھیے جی، آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ مسلم کانفرنس کو پسند بھی کرتے رہے، لیکن معروضی حالات جو تھے وہ قیادت کی طرف سے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو دور جانا پڑا۔ برکیف اس بات پر جو ہے جو آپ نے سوال کیا ہے بڑا مشکل سوال ہے، اور اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو ضرور دیں گے کہ ہم نے مسلم کانفرنس کو کیوں چھوڑا۔ بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔ یہاں ایک سوال ہے کہ یونین کونسل سیڑا لائن آف کنٹرول پہ موجود ہے، ساری کی ساری درا شیر خان سے لے کر آپ دلشین تک ساری دیکھیں، اور جتنی بھی پیچھے جو ابھی تو کچھ عرصے سے فائر بندی چل رہی ہے، اس سے پہلے جتنے بھی فائرنگ کے معاملات رہے، جب تیاروں کی اسکلیشن اور ابھینندن کا واقعہ، تو اس دوران یہ جو بیلٹ تھا ہمارا، خاص کر کے یونین کونسل سیڑا درا شیر خان سے لے کر سب سے زیادہ گولہ باری سے متاثر ہوئی ہے، اور یہاں گولہ باری سے متاثر ہونے کی وجہ سے لوگوں کے بہت مسائل ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام اس کا نیب البدل ہو سکتا ہے، کچھ تلافی لوگوں کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ایک عرصے کے بعد بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، اللہ کرے یہ الیکشن ہو جائیں تو لوگوں کی توقعات بھی ہیں کہ، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش جو امیدوار ہوں گے، جو ممبر الیکٹ ہوں گے وہ لوگ کریں گے۔ تو جہاں تک اس بارڈر لائن کا تعلق ہے، یہ بدقسمت اور خونی لکیر جو ہے اس نے سب سے زیادہ ہمیں متاثر کیا، اور میرے اس علاقے سیڑا کو، درا شیر خان کو، بٹل کو، اس طرح کے یہ جو علاقے ہیں وہاں متاثر ہوئے ہیں۔ یہ جو سیڑا ہے اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، تاریخی پس منظر ہے، اور یہ اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، لیکن اس فائرنگ کی وجہ سے ہمارا علاقہ متاثر ہوا ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی آدمی شہید ہوا ہو، کوئی زخمی ہوا ہو، تو یہ بدقسمت علاقہ ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کو بہتر کرنے کی ہم سارے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے اس نظام کی بہتری کے لیے اور اس کی ابیالی کے لیے کام کر سکیں، اس لیے کہ یہ 32 سال کی ایک بڑی طویل سفر ہے۔ اس سفر کے بعد یہ ان لوگوں کو یہ بلدیاتی نظام میں پیش ہونا، الیکشن لڑنے کا جو ہے موقع ملا ہے، تو اس بلدیاتی نظام کے سیٹ اپ کو فعال کرنا اور اس کو بہتر بنانا یہ بھی ذمہ داری ہے ان لوگوں کی جو لوگ اس کو فعال بنانے کی اور الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کا کردار اس میں واضح ہوگا۔ بہت شکریہ شاہد صاحب، ذرا آپ الیکشن میں ہیں، اس میں آپ ایک دو دہائیوں سے اس وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، آپ نے انتخابی منشور ترتیب دیا ہوگا، آپ نے کوئی جی، وہ تھوڑا اس میں بیان کریں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہر شخص کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمارا منشور یہ ہے کہ ہر جماعت کا یہی منشور ہے کہ لوگوں علاقے کے اندر جو ہے وہ تعمیری ترقی ہونی چاہیے۔ ہمارا بھی منشور یہی ہے کہ لوگوں کی دہلیز پر ان کا کام ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں اپنے ذاتی طور پر لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے وہ خوبصورت ترین الیکشن ہونا چاہیے۔ یہ الیکشن کسی طرح بھی جو ہے اس بات کا متعامل نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوں، امن، آشتی، محبت، اخلاص اور لوگوں کے ساتھ جو ہے ایک رابطہ، جو محبت کا رابطہ ہو، اس رابطے کی بنیاد پر جو ہے وہ یہ الیکشن ہونا چاہیے، اور لوگوں کو ایزی ایکسیس ہونی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، چاہے وہ جس جماعت کو دے، اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ اپنے جو ان کا امیدوار ہے اس کو وہ دے سکے۔ اچھا شاہد صاحب، یہاں آپ کا اصل مقابلہ کون سی جماعت سے آپ سمجھتے ہیں کہ کس جماعت سے وہ آپ کا دیکھیے اصل جوڑ پڑنے والا ہے؟ جی ابھی تک تو میں واحد مسلم لیگ نون ہے جو ہماری جماعت ہے جس نے اپنی ٹکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ابھی پیپلز پارٹی نے بھی یہاں اس یونین کونسل کے اندر چودھری خالد صاحب کو ٹکٹ اس کا اناؤنس کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے ابھی تک جو ہے وہ ٹکٹ کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تو یقیناً جب وہ اعلان کریں گے تو اس پر کہا جائے گا کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی کے مثلا صدر عبدالقیوم نیازی سابق وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے ایک ٹف مقابلہ ہونے کی توقع ہم کر سکتے ہیں؟ جی وہ یقیناً وہ اس یونین کونسل کے اندر رہتے ہیں، انشاءاللہ مقابلہ اچھا ہوگا۔ اچھا، یونین کونسل سیڑا کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا خاص پیغام ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ الیکشن صرف ایک الیکشن ہے جہاں ہم نے اپنی ایک سوچ ڈیولپ کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو ایک نظریہ دینا ہے، ایک سوچ دینا ہے، اور وہ سوچ یہی ہے امن اور بھائی چارے کا۔
اور ہر نوجوان کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی زیادتی، کوئی اس طرح کی عداوت موجود نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے اندر امن کی بنیاد پر الیکشن ہو، اخلاص کی بنیاد پر الیکشن ہو، اور لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں. اور نوجوان جو ہے وہ اس ملک کی تعمیر کا نشان ہے، اور ان کو اپنا بنیادی کردار ادا کرنا چاہیے اچھی سوچ کے ساتھ. جو لوگ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اچھی سوچ کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ وہ لوگوں کو اپنے موٹیویٹ کریں. میدان ہے، 1 مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر سارے لوگ جو ہے اپنی کوشش کریں. اور نوجوانوں کے لیے بالخصوص میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، آگے آپ کا مستقبل ہے، اور یہی مستقبل اسی میں ہے کہ آپ ایک محبت کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو یہ درس دیں کہ ووٹ دیں امن کے ساتھ، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ گال گلوچ نہ کریں. بہت شکریہ. جیسے پروگرام کے شروع میں شاہ صاحب آپ نے بات کی تھی کہ بلدیاتی نظام سے ایک ٹریو لیڈرشپ اوپر سامنے آتی ہے. جیسے آپ نے خود مثال دی کہ ہمارے جو سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نے سب اسی نظام کے تھرو آئے ہیں. جب نیاز صاحب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے پہلی کاوش یہی کی تھی کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہو، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ساری کاوش نیاز صاحب کی کاوش کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے. تو کیا آپ یہ کریڈٹ نیاز صاحب کو دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، جس نے جو اچھا کام کیا اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. نیازی صاحب نے جو کام کیے، اچھے کام کیے، ان کا کریڈٹ ہم دیتے ہیں. جس شخص نے اور جس جماعت نے بھی اگر انہوں نے بلدیاتی نظام کے اندر ایک بہتری لانے کی کوشش کی اور اس نظام کو بہتر بنانے اور آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی سیٹ اپ کو فعال کرنے میں ان کا کردار ہے، تو وہ مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ جی. اچھا شاہد صاحب، یہاں کچھ سوال ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے سنا مختلف سوشل میڈیا ہے، اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف عدم اعتماد کی ڈسکشن ہو رہی ہے، اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جس میں آپ کی مسلم لیگ نون بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جو آزاد کشمیر وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے حوالے سے اس پہ کچھ آپ بات کرنا چاہیں؟ دیکھیے جی، یہ تو خبریں عام چل رہی ہیں کہ تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد اور ان کے اپنے جو جماعت کے لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو یقیناً اگر ان کے جماعت کے لوگ ان کے مخالف ہوئے تو عدم اعتماد تو آ سکتی ہے، لیکن مجھے بظاہر ابھی تک ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی کہ آزاد کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی تبدیلی متوقع ہے. ان کے خلاف عدم اعتماد کی کوئی بات ہو رہی ہے. اچھا سر، یہاں ایک سوال ہے. جیسے ہمارا موسٹلی معاملات سارے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں، تو پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ بڑے خراب، ایک لو لیول پہ چل رہے ہیں، اور یہ جو معاشی ماہرین ہیں بہت سارے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ پاکستان پہ ابھی ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں، اور کچھ لوگ بہت تھوڑی تعداد میں لیکن شاید وہ سری لنکا کی مثال بھی دیتے ہیں. اس دوران پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے جو لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا، تو آپ اس تناظر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پورے ملکی حالات میں کوئی ایک اچھی کنڈیشن سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیے جی، پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں یا اس سے پہلے 2-3 سال پہلے چل رہے تھے، وہ یقیناً ایک اچھی ہمارے لیے خبر موجود نہیں تھی. لیکن جو موجودہ حکومت پاکستان کے اندر جو اب مسلم لیگ نون کی ہے اور اتحادی گورنمنٹ ہے، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ گرے لسٹ سے باہر نکل گیا ہے. تو یہ امید کرنی چاہیے کہ اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہاتھوں میں ہے، پاکستان خوشحال ہوگا. یہ جو اس وقت عمران صاحب کا جو ایک کرائسس چل رہا ہے لانگ مارچ کا، تو اس کی وجہ سے آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی نظام کو جو اس کے سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے، اور پاکستان کے اس موجودہ حالات میں جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ بر وقت الیکشن ہوں گے. اس میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کا ایک بڑا اچھا فعال کردار ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپنے ٹائم پہ الیکشن ہوں گے. بہت شکریہ جی. آخر پہ آپ کوئی میسج، کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے یونی کونسل سیڈا کے لوگوں کے لیے، اپنی نوجوانوں کے لیے؟ میرا وہی پیغام ہے کہ لوگوں کی مرضی پہ چھوڑا جائے. وہ جس شخص کو دینا چاہتے ہیں، جس کینڈیڈیٹ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو دینا چاہتے ہیں، ان کو ووٹ ڈالنے کا پورا حق دیا جائے. اور انشاءاللہ لوگوں نے پہلے بھی اپنا حق ادا کیا ہے، اب بھی حق ادا کریں گے. اور میں اپنی طرف سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ یہ محسوس کرتے ہیں تو وہ مجھے بھی سپورٹ کریں. مسلم لیگ نون کا میرے پاس ٹکٹ ہے. انشاءاللہ لوگوں کی عزت اور وقار پہ میں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت مہربانی، بہت تھینک یو شکریہ. تھینک اللہ یو حافظ. بہت